खैर मैंने तो बाद में अरबी भी सीख ली है। मतलब अब उर्दू और अरबी भी हम आपको सिखाएंगे। हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरबी ज़ुबान में नाज़िल फ़रमाया और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान भी अरबी है। लिहाजा इस्लाम में माहिर आलिम होने के लिए अरबी को जानना और अरबी सीखना ये ज़रूरी है। जो शख्स अरबी ज़ुबान को बिल्कुल भी नहीं जानता, वो अपनी किसी भी ज़ुबान में अगरचे बहुत कुछ मुताला कर रखे, जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान है तो उर्दू मुताला उसके पास हो, लेकिन फिर भी वो माहिर किस्म का जो है ना पुख्ता आलिम नहीं बन सकता। अरबी का आना ज़रूरी है। मिसाल इसकी यूँ समझिए, देखिए अब बुखारी शरीफ है मसलन, अहादीस का एक मजमूआ और ज़ख़ीरा है। ये असल जो बुखारी शरीफ है वो अरबी ज़ुबान में है। एक शख्स अरबी ज़ुबान को जानता नहीं है और वो बुखारी शरीफ के तराजिम पढ़ता है, तर्जमे पढ़ के उससे जो है ना जी वो अहादीस बयान करता है और कहता है मैं बुखारी से अहादीस पढ़ रहा हूँ। भाई आप बुखारी से नहीं पढ़ रहे, आपको चाहिए आप कहें मैं बुखारी के तर्जमे से पढ़ रहा हूँ। तो बुखारी जो है वो अरबी में है, तो इसको समझने के लिए अरबी का आना ज़रूरी है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कुछ लोग समझते हैं कि ये आलिम है और उसके जो फॉलोअर्स हैं और उसके जो मुक़ल्लिदीन हैं वो ये समझते हैं कि इस जैसा आलिम कोई और है ही नहीं है। इंजीनियर साहब बावाला बात करते हैं जी, इंजीनियर साहब जो है जी वो नंबर बताते हैं, हदीस का फलां करते हैं। मैं इंजीनियर साहब कितने पुख्ता आलिम हैं और अरबी में उनकी कैफियत क्या है, ये चंद मिसालें और चंद नमूने आपके सामने रखता हूँ, वरना इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। आम अवाम और आम लोग तो उसके बयानात सुनते हैं, चूँकि जो खुद अरबी से वाकिफ़ नहीं उनको नहीं पता चलता। तो अगर इस तरह की मिसालें जो है ना देखी जाएँ तो बहुत ज़्यादा हैं। चंद नमूने मैं आप अहबाब के सामने रखता हूँ कि मिर्ज़ा साहब को अरबी कैसे है। पहले तो एक तो ये है ना कि नहीं आती तो वो उसका जो है ना वो तस्लीम करें इस बात को कि मुझे अरबी नहीं आती, मैं अरबी नहीं जानता हूँ। कहते हैं नहीं, ये सुन लें, खैर मैंने तो बाद में अरबी भी सीख ली है। कहते हैं मैंने तो अरबी सीख ली है। और या अल हज़रत का तर्जमा जो है ना वो उसका जिक्र करते हुए कहते हैं मैं आला हज़रत का तर्जमा पढ़ रहा हूँ, मुझे इनका तर्जमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अरबी आती है, मैं उसको फिलबदी कर सकता ये मैं आला हज़रत का तर्जमा पढ़ रहा हूँ पर मुझे तर्जमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे अरबी आती है, मैं इसको फिलबदी कर सकता हूँ। अब पता नहीं फिलबदी क्या कर सकते हैं, ये तो आगे उन्होंने कहा नहीं मैं इसको फिलबदी कर सकता हूँ। तो अच्छा, आपको अरबी आती है और आपको आला हज़रत के तर्जमे की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप फिलबदी कर सकते हैं। तो वो जो कह रहे हैं मुझे अरबी आती है और बल्कि दूसरों का मजाक भी उड़ाते हैं, ये भी सुने। मतलब अब उर्दू और अरबी भी हम आपको सिखाएंगे। ये कह रहे हैं जी कि अब उर्दू और अरबी भी हम आपको सिखाएंगे। तो ये दूसरों का इस पे इंजीनियर साहब मजाक भी उड़ाते हैं। अब आते हैं इंजीनियर साहब को जो अरबी आती है और जो वो फिलबदी कर सकते हैं उसकी क्या कैफियत है। ये कह रहे हैं जी कि पहले तो इसको समझ लें, सय्यदीना लफ्ज़ है ये, सैयद कहते हैं गुलाम को। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयद हैं और आप हमारे सैयद हैं। पहले ये समझ लें कि सैयद कहते हैं गुलाम को, सैयद। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयद हैं और आप यानी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सैयद हैं। मैं इंजीनियर मिर्ज़ा उसके तमाम ज़ुर्रियत को, उसके फॉलोअर्स, मुक़ल्लिदीन और उसके सारे बाबों को ये चैलेंज करता हूँ कि सैयद ग़ुलाम को कहते हैं। ये किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है? कोई लुग़त की किताब बताएं ना, कहाँ ये लिखा हुआ है? ये मिर्ज़ा साहब का, वो मिर्ज़ा साहब की जहालत है और मिर्ज़ा साहब का बलंडर है कि इसको कोई भी सच साबित नहीं कर सकता। असल में लगता है कि मिर्ज़ा साहब ने किसी एक अदी अरबी क्लास में बैठे हैं और वहाँ उन्होंने शायद ये सुन लिया किसी से कि अरबी ज़ुबान में सुलासी मुजर्रद के अलावा सुलासी मज़ीद फ़ी रुबाई मुजर्रद वगैरह जो है उसमें इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल का जो फ़र्क होता है वो मा क़ब्ले आखिर की हरकत का होता है। यानी इसमें फ़ाइल में जो सेकंड लास्ट लफ्ज़ होता है, मा क़ब्ले आखिर होता है, वो जो है उस पर कसरा होती है और इसमें मफ़ऊल में उस पर फ़तहा होती है। मसलन आप बाब फ़ाल से पढ़ते हैं अकरम युकरम इकरामन, तो इसका इसमें फ़ाइल आएगा फ़हुआ मुकरमुन और इसका इसमें मफ़ऊल आएगा मुकरम। इसी तरह से बाब इस्तिफ़ाल से पढ़ते हैं इस्तनसरा यस्तनसिरु इस्तिनसारन, इसका इसमें फ़ाइल आएगा मुस्तनसिरुन, यानी जो मा क़ब्ले आखिर है, आइन कलमा है, वो इसमें मकसूर है और जो इसमें मफ़ऊल में है वो है मुस्तनसरुन,
وہاں پر ما قبل آخر جو ہے وہ مفتوح ہے. تو شاید مرزا صاحب نے یہ کہیں سے سن لیا تو اڑتی اڑاتی بات سنی تو اس کو یہاں فٹ کرنے کی کوشش کی، جو کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا صیغہ ہے ہی نہیں ہے، اور یہ کہا جی کہ سید جب فتحہ کے ساتھ ہو تو غلام کو کہتے ہیں، اور سید جب کسرہ کے ساتھ ہو تو یہ سردار کو کہتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل بھی نہ کسی نے لکھا نہ ایسی کوئی بات ہے، بلکہ یہ ان کا یہ جملہ اور یہ بات سن کے ہنسی آتی ہے، اور یقین ہوتا ہے اس بات پر کہ مرزا صاحب کو جو ہے نا عربی کی الف با تا تھا کا بھی نہیں پتہ ہے، ابتدائی باتوں کا بھی نہیں پتہ ہے. پھر آگے چلیے، یہ بیان مرزا صاحب کا بندہ سنے تو مزید جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں کے نیچے سے ایک بار زمین بھی نکلتی ہے. بھائی ایسے ایسے شگوفے بھی عالم ہیں، اور یہ عربی جو ہے نا جی کہہ رہے ہیں جی ہم اردو اور عربی آپ کو سکھائیں گے، دوسروں کا مذاق اڑانے. کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں نا بنی ہوئی دب لائی گئی. اب یہ جملہ اور یہ ساری بات سن کے نا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مرزا صاحب کتابوں سے پڑھ کے بات نہیں کرتے، کیونکہ یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ لفظ لکھنے میں ایک جیسے ہے ہی نہیں ہے جن کو وہ آپس میں مکس کر دیں، یہ بولنے میں ایک جیسے ہیں. تو مرزا صاحب کو بول کے تیاری کرائی جاتی ہے. یہ جو حدیثوں کے نمبر شمبر آپ کو مرزا صاحب بتا رہے ہوتے ہیں نا، یہ مرزا صاحب نے دیکھی نہیں ہوتی، مرزا صاحب کو پتہ ہی نہیں شودے کو کہ یہ جناب وہ بخاری میں لکھا ہوا کیا ہے. یہ آپ اس سے جو ہے نا جی ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں ایک مثال رکھتا ہوں. جیسے آپ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دب لائی گئی، بھونی ہوئی دب لا کے رکھی، عربی میں دب کہتے ہیں، دال با دب. اردو میں ہم اسے وہ گو، ویسے گو کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے، سانڈا لفظ ہے اصل میں، چھپکلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، حلال ہے. اب میں نے بھی یہ دب کا لفظ بولا، عام لوگ جو عربی سے واقف نہیں ہیں تو وہ اس سے یہی سمجھیں گے کہ یہ دب دال اور با کے ساتھ ہے. آگے مرزا صاحب بھی یہ کہتے ہیں، عربی میں دب کہتے ہیں جی یہ لفظ ہے دال اور با کے ساتھ، یعنی دب. تو اردو میں اس کو گو کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں گو نہیں بلکہ اصل صحیح لفظ تو یہ ہے کہ اس کو سانڈ کہتے ہیں، یہ چھپکلی سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے. آپ متعجب ہوں گے یہ بات سن کر کہ مرزا صاحب جس کو کہہ رہے ہیں نا عربی میں اس کو دب کہتے ہیں دال اور با کے ساتھ، وضاحت کر کے بتانا چاہتے ہیں نا بھائی کسی کو کوئی شک نہ رہے. اور یہ دب دال اور با کے ساتھ نہیں ہے، یہ دواد با اور عین کے ساتھ ہے. لفظ دب عن ہو یا دب عن ہو، یہ با کے جو ہے نا جی وہ ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور سکون کے ساتھ بھی پڑھا گیا. تو بہرحال لفظ ہے دواد با اور عین. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ عربی میں دب لفظ ہے دال اور با کے ساتھ، کیونکہ کسی سے سنا ہے نا، صرف لکھا ہوا اگر دیکھتے تو پھر تو یہ نہیں ہو سکتا دواد با عین اور دال با. لکھنے میں تو ایک جیسے نہیں ہے، لیکن بولنے میں یہ جو ہے اردو زبان میں جب بولا جاتا ہے تو دب عن اتنے زیادہ تلفظ کے ساتھ نہیں بولا جاتا، دب کہہ دیا جاتا ہے. تو مرزا صاحب نے اس دواد با عین کو دب دال اور با سمجھا اور یہ بول دیا کہ اردو میں اس کو گو کہتے ہیں اور سانڈ بھی کہتے ہیں، یہ چھپکلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، یہ بنی ہوئی لائی گئی. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دال با جو دب ہے اس کا اردو میں کوئی ایسا معنی گو والا سانڈ والا یا کچھ بھی ایسا معنی نہیں ہے. پھر آگے دوسری طرف چلے، یہ بیان مرزا صاحب کا سنا، پھر مزید اس پر تعجب ہوا. چٹائی کی بات کرتے ہوئے نا، کھجور کے پتوں وغیرہ کی چٹائی کی بات کرتے ہوئے، اس طرح کی کھجور کے پتوں والی جو چٹائیاں نا وہ زیادہ بہتر ہے، وہ نہیں نکلتی ہیں. وہ دوسری جو آج کل یہ سیلم گیر بن دی ہیں کہڑی ہیں وہ پھوڑ جنہوں کہتے ہیں، ہاں دب عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب. مرزا صاحب کہتے ہیں جی کہ کھجور کے پتوں والی جو چٹائی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ لفظ ہوتا ہے جی، یہ اس طرح کیا نا تو آگے سے سامعین میں سے ایک بولا، اس نے کہا جی ڈب، یہ لفظ ہوتا ہے ڈب، اور ایک نے بولا یہ لفظ ہوتا ہے ڈب. یہ اردو زبان میں نا ڈب، یہ گھاس کی خاص قسم ہے، اس کو ڈب بھی کہتے ہیں، ہمارے علاقے میں اس کو دب بھی کہتے ہیں. آگے سے مرزا صاحب کہتے ہیں ہاں 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 یہ ڈب، عربی میں نا اس کو دب کہتے ہیں. یہ جو ڈب ہے عربی میں اس کو دب کہتے ہیں. اب آگے پھر اس کی وضاحت خود ساختہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دب عربی میں گھاس کو کہتے ہیں. مرزا صاحب یہ کس لغت کی کتاب سے آپ نے پڑھا؟ پوری مرزا کے فالورز کو، اس کے بابوں کو، اس کے مقلدین کو یہ ہمارا چیلنج ہے، مرزا سمیت سب کو، کہ دب عربی میں گھاس کو کہتے ہیں. یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں بھی بتائیں. پھر آپ کہتے ہیں جی یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آئی یہ لفظ دب. بالکل یہ اس شخص کا جھوٹ ہے، یہ اس شخص کا دجل ہے، یہ اس شخص کا فریب ہے، یا اس شخص کی جہالت ہے کہ قرآن میں بھی ہے لفظ دب اور اس کا معنی جو ہے وہ گھاس ہے. عربی میں دب گھاس کو کہتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے، یہ ایک گھاس ہوتی ہے ہمارے ہاں، اس کو ہمارے جو ہے نا جی زبان میں کچھ لوگ پنجابی میں ڈب کہتے ہیں، کچھ دب کہتے ہیں. یہ ہاتھ وغیرہ پہ لگتی بھی ہے، بعض اوقات یہ لگ جائے تو ہاتھ اس سے جو ہے نا زخمی بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اردو ہی کا لفظ ہے دب اور دب، یہ اس خاص قسم کی گھاس کو کہتے ہیں جسے ہاتھ کٹ جاتا ہے. تو عربی میں کوئی دب جو ہے نا اس کا معنی عربی کا لفظ دب ہو اور اس کا معنی اردو میں گھاس ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اس شخص کی واضح جہالت ہے.
تو یہ اس کی جو ہے نا جی وہ عربی کی کیفیت ہے۔ پھر ایک مقام پہ یہ مرزا صاحب کہتے ہیں، سن لیجئے آپ، ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ ہاتھ زانوں پر رکھو، ہاتھ زانوں پر رکھو۔ پھر آگے کہتے ہیں جی زانوں پر رکھو، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، یعنی عربی میں پٹ کہتے ہیں، یہ ادھر اس کو رانوں کو، پہلے تو زانوں کو نہیں، رانوں کو اردو میں، ہماری اردو زبان میں پٹ کہتے ہیں لوگ، جو ہے نا جی وہ دیسی زبان میں بلکہ کہا جاتا ہے، پنجابی میں پٹ، اور اس کو اردو میں ران کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں زانوں، جس کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، یہ ٹے عربی میں کہاں سے آ گئی ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر آپ مرزا صاحب کو سنیں، آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے، وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں۔ ہمارے تو بچے کہتے ہیں نا اردو میں، وہ بابا جو ہے وہ عربی ہے پاپا کی۔ عربی کے حوالے سے یہ چند نمونے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی آپ عربوں کے بچوں کو سنیں گے کہ وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں۔ ہمارے بچے تو کہتے ہیں نا عربی بھی، تو کہتے ہیں جی یہ اب دیکھیں کہ کیسا انہوں نے جو ہے نا جی بلنڈر مارا۔ کہتے ہیں وہ جو بابا کہتے ہیں نا عربوں کے بچے، یہ بابا کا لفظ عربی ہے پاپا کی۔ یہ بھی پوری دنیا میں یہ انکشاف مرزا صاحب ہی نے کیا ہے، 14 صدیوں میں یا اس سے پہلے اور اس کے بعد آج تک کسی نے یہ انکشاف نہیں کیا، اور نہ یہ ایسا ہے کہ یہ بابا کا جو لفظ ہے یہ عربی ہے پاپا کی۔ تو یہ کیفیت ہے مرزا صاحب کی عربی میں۔ پھر ایک مرزا صاحب کا قرآن مجید کے حوالے سے، لوگ کہتے ہیں جی وہ حوالے سے بات کرتے ہیں، میں مرزا صاحب کا ایک حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں 3 دفعہ آیا۔ ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی سب سے زیادہ قرآن مجید میں اللہ کے نام کے بعد شیطان کا نام آیا ہے، یہ خود کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل، اللہ کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہے۔ آپ میری نہ مانیں، کسی کی نہ مانیں، آپ قرآن مجید موجود ہے آپ کے پاس، آپ کھولیے قرآن مجید، پہلے پارے سے شروع کریں، ون ناس تک جائیں، زیادہ وقت نہیں لگتا، تو تھوڑی سی آپ محنت کریں اور آپ تلاش کریں شیطان کا نام۔ ہم نے تلاش کیا ہے، شیطان کا نام قرآن مجید میں لفظ شیطان کے ساتھ جو ہے نا وہ 70 بار آیا ہے، اور پھر اس کی جمع یعنی شیاطین یہ 18 بار آیا ہے، اور ابلیس کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید میں 11 بار آیا ہے۔ یہ ٹوٹل یعنی 70 18 یہ اور آگے ابلیس کا لفظ 11 بار، یہ سارے جمع کریں نا تو یہ جو عدد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام، جو لفظ موسیٰ ذکر کتنی بار ہوا اس کو چھوڑیں، لفظ موسیٰ قرآن مجید میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ 136 مرتبہ آیا ہے۔ یہ اب خود تلاش کیجئے۔ تو کس طرح کا یہ شخص جو ہے، اب عام بندہ تو سنتا ہے کہتا ہے واہ جی بڑی بات کر رہے ہیں، شیطان کا نام اتنی بار مرزا صاحب نے گنا ہوگا، کوئی گنا شنا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ان کو پتہ ہے بس کس نے گنا ہے، ٹھیک ہے عوام ہے تو بس ٹھیک ہے جو بھی آئے، خاص کر جو مقلدین ہیں۔ اب مقلدین نا یہاں بھی ہماری ویڈیو پر کمنٹس کرتے ہیں تو نیچے وہ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اکثر مجھے جو اپنے احباب ہیں وہ بتاتے ہیں جی گالی گلوچ کرتے ہیں، تو میں یہی کہتا ہوں بھائی گالی گلوچ تو وہی کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا اب ہم بات کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا اللہ کے نام کے بعد سب سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہے، ہم نے دلیل سے بات کی، آپ کے سامنے رکھا ہے کہ شیطان کا لفظ 70 بار، شیاطین کا 18 بار، ابلیس کا 11 بار آیا ہے، یہ سارے مل کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کے قریب بھی نہیں پہنچ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 بار آیا ہے، تو یا تو مرزا کے فالورز دلیل پیش کرنا کہ مرزا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں پیش کر سکتے، اس لیے پھر ہمیں گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ دوسرا مرزا صاحب کے فالورز کی گالی سے نا ہمیں ویسے بھی خوشی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کے فالورز گالی دیتے ہیں صحابہ کرام کو، مرزا صاحب گالی دیتے ہیں خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کو، تو جب وہ ہمیں گالی دیتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلے اچھا ہوا ہمیں گالی دی، جتنی دیر میں انہوں نے ہم پہ بکواس کی ہمیں گالی دی، کم از کم صحابہ کرام کی جو عظیم ذاتیں ہیں وہ تو بچی رہی نا ان کی گندی زبانوں سے۔ تو کوئی بات نہیں یار، ہمیں گالی دیں، لاکھ بار دیں، ہماری پگڑی کو اچھالیں، ہماری عزت کے جو مرضی آپ بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں دکھ نہیں ہوتا۔ ہمیں دکھ تب ہوتا ہے، ہمارے مذہبی جذبات تب مجروح ہوتے ہیں، ہمیں افسوس تب ہوتا ہے جب آپ جو ہے نا صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، جب آپ اہل بیت اطہار کو گالی دیتے ہیں، جب آپ اولیاء کرام کو، امت کے محدثین کو، مجتہدین کو، فقہاء کو، صوفیاء کو، علماء کو، جن کے ذریعے سے اسلام ساری دنیا میں پھیلا اور اب بھی انہی کے ذریعے سے اسلام کی خدمت یہ لوگ کر رہے ہیں اور اسلام پھیل رہا ہے، آپ جب ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں تو ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں۔
تو یہ دہشت گردی ہے۔ باقی ہماری ذات کو گالی دینا تو کوئی ان کے مقابلے میں صحابہ کرام اور جو اہل بیت اطہار ہیں، ائمہ مجتہدین صوفیاء اور علماء، ان کے مقابلے میں ہماری ذات تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ بے شک ہمیں گالی دیں۔ تو یہ چند نمونے ہیں جو ہم نے مرزا صاحب کے آپ احباب کے سامنے رکھے ہیں، یہی کیفیت ہے ان کی دیگر سارے معاملات میں بھی جو یہ باتیں کرتے ہیں، احادیث کے نمبر بتاتے ہیں اور سارا کچھ، اصل میں عربی آتی نہیں، کتنی بار چیلنج کر چکے، ایک بار پھر کرتے ہیں، مرزا صاحب باقی لمبی باتوں میں بالکل بھی نہ جائیں، ہم بالکل مرزا صاحب جو کہیں گے، جو شرط رکھیں، جو کہیں ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے دیا جائے، صرف بخاری شریف اور مسلم شریف کے چند مقامات ہم کھولیں گے، وہاں سے مرزا صاحب عربی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیں، جو وہ کہیں گے ہم ان کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جاہل شخص کے دجل و فریب سے امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔